नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व तक़ब्बल मिन्ना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू सीरत खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा खुतबा है। जो बात पिछली नशिस्त में सामने आई थी, यानी मार्का खैर व शर, जो इंसान के एक अपने अंदर वजूद के अंदर यानी जारी व सारी है, और एक खारिज में ये मार्का बपा है। खारिज में खैर व शर की जो कुव्वतें हैं, उसमें खैर की कुव्वतें यानी जो गुड फोर्सेस हैं उसके अलमबरदार अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, और उनके साथ फिर यानी फरिश्ते भी शामिल हैं और उनके मुत्तबीन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के। और जो इवल की फोर्सेस हैं, शर की जो कुव्वतें हैं इस मुआशरे में, इस कायनात में, इस दुनिया में, उसके अलमबरदार वो अव्वल दर्जे में तो वो इब्लीस लईन, और उसके बाद फिर इंसानी सतह पर उसके अलमबरदार या सरगन्ना या सुरखैल वो यहूदी हैं। इस हवाले से इस खैर व शर के इस मार्के में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जो सिलसिला शुरू फरमाया है, उस सिलसिले की, उस सुनहरी सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा ये है कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ ख़त्म हुई है, उसमें इजाफी तौर पर नबूवत की तकमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है, यानी मुकम्मल भी नबूवत हुई है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो हमारी आज की गुफ्तगू दरअसल इसी से मुताल्लिक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत की तकमील वो क्या है, उसके ज़मन में चंद जो बातें हैं, मारूज़ात हैं, वो अर्ज़ करनी है। बुनियादी तौर पर जो बात समझने की है बहैसियत मुसलमान, वो ये है कि ख़त्म नबूवत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हुई, उसकी तकमील हुई, उसका इत्माम हुआ आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ये हमारे ईमान की बुनियादी शर्त है, यानी इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। इस बात पर ईमान होगा तो ईमान अल्लाह ताला के यहाँ इंदल्लाह माजूर करार पाएगा। खत्म नबूवत का एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू इस एतबार से कि किसी को कोई मुसलमान है तो उसके लिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो शर्त कि वो इस बात को माने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत जहाँ ख़त्म हुई वहीं मुकम्मल भी हुई, इस बात का इकरार करना, इस बात की तस्दीक करना, ये ख़त्म नबूवत का कानूनी पहलू है। और अगर कोई शख्स इस बात का इकरार नहीं करता, इससे रूगर्दानी करता है, एराज बरतता है, तो वो कम से कम मुसलमान नहीं शुमार होगा। लेकिन दूसरा जो इसके साथ शय है, बल्कि इसी को ही अगर देख लीजिए, ख़त्म नबूवत का जो लफ्ज़ है, तो इसमें दो बातें शामिल हैं। नंबर एक ये कि ख़त्म उन मानों में भी आता है कि जैसे कोई चीज़ पहले मौजूद थी अब नहीं है, यानी आटा जैसे पहले था अब नहीं है, चीनी पहले थी अब नहीं है, ख़त्म हो गई। तो ख़त्म इन मानों में भी है कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गई, यानी पहले जारी और सारी थी, आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नबूवत नहीं होगी, नबूवत ख़त्म होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। इसमें एक और शय भी शामिल है, दूसरा मफहूम भी शामिल है, वो है तकमील का, यानी कोई शय तदरीजन अपनी इंतहा को पहुंचे, उसमें इर्तिका हो और फिर वो अपनी इंतहा तक पहुंचे, ये भी ख़त्म ही के मानों में शामिल है। यानी मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, वो ये कहता है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, यानी तदरीजन जो काम उसने शुरू किया था वो मुकम्मल कर लिया, यानी ख़त्म कर लिया। तो जहां पर नबूवत का इख्तिताम हुआ है, वहीं पर अजमत का जो पहलू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो ये है कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अब मुकम्मल भी हो गई है, यानी आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नबूवत की मजीद गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। इसके क्या सबूत हैं, क्या दलील है, वो इंशाअल्लाह आगे आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर इसमें जो मजीद बात समझने की है वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस किसी ने भी नबूवत का दावा किया वो काफिर करार पाया, वो मुर्तद करार पाया। और इसमें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर ही में ये झूठे मुद्दियाने नबूवत खड़े हो गए थे, फिर आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया है,
اور وہ انہوں نے 2.25 سال حکومت کی ہے، لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف ان کا بڑا زبردست ایک یعنی جنگ رہی ہے، اور انہوں نے قتل بھی کروایا ان کو جنہوں نے بھی جھوٹی نبوت کے دعوے کیے تھے، خاص طور پہ جو ایک نمایاں نام سامنے آتا ہے مسلمہ کذاب کا یا اسود عنسی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا علم بلند فرمایا اور ان کو تہتیک کر کے رکھ دیا۔ تو جس کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کسی نبی دعوے نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ، تو وہ شخص کافر قرار پایا، اور اس کو ماننے والا بھی کافر، یعنی صرف وہی شخص کافر نہیں ہے بلکہ اس کو کسی ادنا سے درجے میں بھی مسلمان سمجھنے والا بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب اس ضمن میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے جو ہمارے ہاں یعنی سیرت النبی کے جلسے ہوں یا یہ کہ ختم نبوت کے جلسے ہوں، ان میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر یہ کہ یعنی کسی کے بھی یعنی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ کہ سب سے آخری نبی ہیں، یعنی نبوت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ اس کی جو دوسری دلیل ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ اب یہ وہ میثاق ہے جس کا ذکر پچھلی ہماری نشست میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد الست لیا تمام ارواح انسانیت سے، وہ آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر اور یعنی قیامت سے پہلے تک آخری آنے والا انسان، تو ان تمام کی ارواح وہاں پر موجود تھی، ان تمام ارواح انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ عہد لیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس پر سب نے جواب دیا کہ قالوا بلا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک عہد یہ ہے، ایک عہد اس میں پھر الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا ہے، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں آپ کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو پھر اس کے بعد کوئی اور یعنی آپ ہی کی زندگی میں آپ کے بعد کوئی اور رسول آئیں، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو آپ کے ساتھ جو نازل ہوا تھا اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی گواہی دی، اور یعنی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک نبی آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور اب تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ اس ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے بڑا مشہور یعنی بائبل میں ملتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے حواری جو بھی اصحاب تھے، آپ کے حواری تھے، ان سے فرمایا کہ میں نے ابھی اور بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنی تھیں، لیکن فی الحال تم ان باتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ فارقلیت آئیں گے جو تم سے وہ بات چیت کریں گے، وہ گفتگو تمہارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فارقلیت کے معنی کیا ہے؟ یعنی جس کو اردو میں ہم یا عربی میں ہم محمد کہتے ہیں کہ انتہائی زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کا ذکر یا اس کی جو پیشن گوئی ہے وہ اپنے اصحاب سے کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنے صحابہ سے نہیں بیان فرمائی۔ تو یہ بہت بڑی ایک درجے میں یوں سمجھیے کہ منطقی اور عقلی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ اگر تو آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے، اپنے اصحاب سے شیئر کرتے وہ بات۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر نہیں کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آنا قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ ایک امت کا تعامل ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، تو یہ 1500 سال کا بے شک گزر چکا ہے، 1441 ہجری اس وقت چل رہا ہے۔ تو امت کے اجماع ہے اس بات کا کہ اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ کر ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اگر آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، وہ مرتد ہوگا، کافر ہوگا، واجب القتل ہوگا، اور اس شخص کو ادنا سے درجے کا بھی کوئی مسلمان سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا، وہ بھی مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ تو اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ ابھی زمین میں جو احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ بے شک ان قریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹ بولنے والے، یعنی 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اور ان کے متعلق کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور حقیقت یہ ہے فی الواقع میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ نبوت آ کر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعثوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مبعوث نہ کر دے دجالون کذابون، اللہ تعالیٰ مبعوث کر دے گا کچھ دجالوں کو قریباً، یعنی جو دجالون کذابون قریباً من 30، یعنی 30 دجالوں کو، 30 جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ مبعوث نہ فرما دے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ اس روایت کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دجالوں میں شمار فرمایا۔ یہ 30 دجال کم و بیش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کا خیال ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہوں گے، یہ دجال ہوں گے، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی وہ ظاہر ہے کہ اسی دجل کا شکار ہوں گے۔ تو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں بھی تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم۔ اب جو بات اضافی ہے، جو اصل میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو، ہمارا موضوع بھی آج کا یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کی جو تکمیل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پھر آگے مظاہر کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم پر بھی اگر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تو اسے بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس بات کو دوبارہ ریفریز میں کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت محض ختم ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تکمیل بھی، اس کا اتمام بھی ہوا ہے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور اس ضمن میں جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے، اور تدبر قرآن کے حوالے سے نقطہ بڑا اہم ہے کہ قرآن مجید میں اہم جو مضامین ہیں وہ کم و بیش 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ 3 جگہ پر آئی ہے۔ یہ پہلے آیت مبارکہ آئی ہے سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 33، اس کے بعد سورہ فتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 28، اور پھر سورہ صف سورت نمبر 61 آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ تعالیٰ کے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدیٰ ودین الحق، اور ایک دین حق یعنی ایک نظام زندگی دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر کر دیں، اس کو برپا کر دیں، اسے غالب کر دیں کل نظام زندگی پر۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ذمے محض تبلیغ ہی نہیں تھی، تبلیغ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ سورہ جو نساء ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر دیجئے ہر اس شے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ تو تبلیغ بھی ذمہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر یہ کہ اسی میں وہ دعوت بھی شامل ہے، دعوت یہ کم و بیش ہم معنی الفاظ ہیں، دعوت کسی کو بلا کر دعوت دینا، اور تبلیغ کسی کو جا کر پہنچانا، تو تبلیغ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ یعنی سورہ حامیم السجدہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جو دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کرتا رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ ہاں میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر سورہ نحل میں یہ بات بیان فرمائی گئی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ حسنہ اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی مجادلے کی یا مناظرے کی یا بحث و مباحثے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرو، لیکن اچھے طریقے سے، بطریق احسن۔
تو دعوت و تبلیغ ہو یا یہ کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری، لوگوں پر گواہی قائم کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا یقیناً، لیکن یہ والی ذمہ داری یہ اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی تھی۔ تو پھر عظمت کا پہلو کیا ہے؟ عظمت کا پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے آگے بڑھ کر، یعنی دعوت و تبلیغ سے اور زبانی شہادت سے آگے بڑھ کر اس نظام کو، اس دعوت کی بنیاد پر بالفعل ایک نظام زندگی قائم کر کے لوگوں کو دکھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اور اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بھی ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا فرمانا یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی عمودی آیت ہے۔ عمودی آیت سے مراد یہ کہ جس کے ارد گرد پورا قرآن مجید کا جو پورا قرآن مجید ہے وہ اس ایک آیت کے گرد گھوم رہا ہے، یعنی قرآن مجید میں دیگر احکام کی ضرورت، دیگر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ اصل میں اس مقصد کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فرمانا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ پھر یہ کہ یوں سمجھیے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا معاملہ بھی در حقیقت اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی منسلک ہے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو در حقیقت سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ مقصد واضح نہ ہو کہ جس کے لیے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ورنہ سیرت النبی میں آپ کو کنٹراڈکشن ملیں گی۔ اور یہی کام جو مستشرقین ہیں، یعنی انگریزوں میں سے جن لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر کام کیا انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مضمون مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر جو تضاد ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں لیکن بظاہر جو تضاد نظر آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ یعنی مکہ میں دیکھا جائے تو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے، ایک اسٹریٹ پریچر کی حیثیت سے، جو معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اس حیثیت میں نظر آتے ہیں، لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بالکل ایک مختلف ہے۔ جبھی وہ کتابیں بھی لکھی گئیں کہ محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ محمد والے جو محمد ہیں مکہ والے وہ اور ہیں، مدینہ والے محمد اور ہیں۔ مکے والے جو محمد ہیں وہ ایک بڑے درویش کے رف کے قسم کے اور صوفی منش قسم کے آدمی نظر آتے ہیں، یعنی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بھی سنا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول پیش کیے ہیں اور یہ کہ ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو مکے والے محمد وہ بالکل اور ہیں، جبکہ مدینے والے محمد وہ بظاہر اور نظر آتے ہیں کہ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک اسٹیٹ مین کی ہے اور یہ کہ ایک حکومت ہے کہ جس کے سربراہ ہیں اور ایک کمانڈر ان چیف ہیں، ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں، ایک فوج کے سربراہ ہیں، کمانڈر ہیں، تو یہ کیفیت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اور ویسٹ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بظاہر کنٹراڈکشن ہے سیرت النبی میں، اسی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن کوئی نہیں ہے، یہ تضاد ہے ہی سرے سے موجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کو اگر سمجھنا ہو تو اس مقصد کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا دین کے غلبے کے لیے، جس میں دعوت بھی شامل تھی، جس میں غلبہ دین بھی شامل تھا، جس میں دین کی اقامت بھی شامل تھی، جس میں بالفعل قرآن مجید کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نظام زندگی قائم کر کے دکھانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اگر کبھی اسٹریٹ پریچر بننا ہے تو بنیں گے، اس مقصد کے لیے کبھی جنگ لڑنی ہے تو جنگ لڑیں گے، یعنی یہ وہ ساری حکمت عملی ہے، وہ یہ سارا منہج ہے جو ہماری آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ اس کے تقاضے ہیں۔ اسی طریقے سے اب سورہ حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح کی، جس پر وہ نظر ہی آتا ہے کہ بظاہر مسلمان کچھ نالام بھی تھے، ناراض بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بظاہر ایک دب کر صلح ہے جس کو قرآن مجید نے فتح مبین سے تعبیر کیا، اور ایک عہد، ایک معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی مشرکین مکہ کی جانب سے ہوئی تو پھر وہ تجدید عہد کے لیے جب دوبارہ آئے ہیں، ابو سفیان جب تشریف لائے ہیں تجدید عہد کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے ساتھ اس معاہدے کی کوئی تجدید نہیں کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ پہلے معاہدے کی تجدید کر لی، یعنی پہلے معاہدہ کر لیا، پھر جب خلاف ورزی ہوئی تو تجدید کے لیے آئے،
مشرکین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجدید نہیں کی. تو یہ جو تضاد بظاہر نظر آتا ہے یہ حقیقت میں ہے نہیں. اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حکمت عملی تھی. تو وہ یہ مقصد جب تک سامنے نہ ہو جس کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا ودین الحق، اور ایک نظام زندگی، ایک میزان، ایک دین حق دے کر دیکھا ہے، ایک بیلنسڈ لائف کا ایک پورا مینول وہ دے کر بھیجا. مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر دیں، اس کو نافذ کر دیں، اس کو ظاہر کر دیں کل نظام زندگی پر. اب یہ اس ضمن میں جو اگلی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ اس میں بھی ایک ارتقاء ہوا ہے، اور وہ اپنے ارتقائی سفر طے کر کے اس کا اتمام یا اکمال یا تکمیل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے. اور اس زمن میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جو سنہری کڑا ہے، جو سنہری سلسلہ ہے، جو سنہری کڑی ہے، اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے خوبصورت محل تعمیر کیا، اس میں زبردست قسم کی اینٹیں بھی لگی ہوئی تھیں، زبردست قسم کا اسٹرکچر اس نے بنایا، لیکن البتہ ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی. تو جو بھی کوئی شخص اس میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کوئی شخص اس کو دیکھنے آتا ہے اور تعریف کرتا ہے کہ بڑی شاندار قسم کا یہ محل بنایا ہے، عمارت بڑی شاندار ہے، لیکن تعجب اس کو ہوتا ہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ وہ جو چھوڑ دی گئی ہے وہ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں. تو اپنی نبوت کے اختتام کا ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکمل ہوئی، ختم ہوئی، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی بیان فرمایا. تب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبوت اور رسالت کی جو تکمیل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے عملی مظاہر کیا ہیں. تو اس کا پہلا یعنی جو مظہر ہے مظاہر نبوت کا وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے الہدا والذی ارسل رسولہ بالہدا، تو وہ جو الہدا ہے اس کی تکمیل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہدایت بھی اپنے ایک مراحل سے، اپنے ارتقاء کے مراحل سے تدریجاً جا کر مکمل ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل فرمائی، وحی کا سلسلہ ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس بھی وحی آتی تھی. تو اس وقت جو تعلیمات تھیں وہ بالکل مختصر سی تھیں، لیکن وہ ختم ہو گئی. آج ان کو تعلیمات کو کوئی جاننے والا پہچاننے والا بھی موجود نہیں ہے، یعنی شاید ہی کوئی ہو کہ جن کا ان سے کوئی تعارف ہو. پھر یہ کہ اس کے بعد ہمیں قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ صحیفے، اس کا بھی ذکر ظاہر بات ہے قرآن مجید کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز ہے کہ جو ان پر بھی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد جا کر اگلا مرحلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان پر تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی. پھر یہ کہ داؤد علیہ السلام ہے تو ان پر زبور نازل فرمائی. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان پر انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو یہ رفتہ رفتہ اپنے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے یہ قرآن مجید میں جا کر پھر اس کا کلائمیکس آیا ہے. ہدایت کا ذروہ سنام وہ قرآن مجید ہے. تو سب میں بھی پہلے ہدایت تھی. یہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، کہ بے شک تورات ہم نے نازل کی تھی اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تو وہ ہدایت موجود تھی لیکن وہ ہدایت مختصر تھی. یعنی تورات کے حوالے سے تو ویسے مشہور ہے 10 کمانڈمنٹس، یعنی احکام عشرہ. تو وہ کچھ احکامات تھے جو دیے تھے، حکمت کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکمت سے مراد وزڈم، دانائی، عقل مندی. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہاں پر پھر حکمت کی بھی کچھ باتیں ہیں. آپ علیہ السلام نے یعنی محاورات میں بھی، اور یہ کہ تمثیلوں کے ذریعے، بہت ساری گفتگو تمثیلوں کے ذریعے ہے، تو وہ حکمت کی بعض باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی ہیں. قرآن مجید جب آیا ہے تو یہاں پر آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جہاں احکام ہیں، جہاں تلاوت آیات ہے، اور جہاں پر یعنی کتاب اور شریعت کی تعلیم ہے، وہیں پر حکمت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو جس دور میں ہدایت کی جس قدر ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر جب نوع انسانی مجموعی طور پر بالغ ہو گئی، یعنی نوع انسانی کے ہاں مجموعی طور پہ یعنی دانش
اس نے ہضم کی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید جیسی ہدایت نو انسانی کو عطا فرمائی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی دیکھ لیجیے کہ فلسفے کا جو دور ہے وہ اصلاً رہا بھی اسی پیریڈ کے دوران ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد، یہ کم و بیش 1200 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں آج کی دنیا میں جتنے بھی فلسفے ہیں ان سب کی بنیادیں اس دور میں رکھ دی گئی تھیں۔ بہت سارے آپ یوں سمجھیے کہ فلسفیانہ مذاہب، وہ بدھ مت ہو یا جین مت ہو یا تاؤ مت ہو یا کنفیوشزم جو آج کل چائنا میں ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنیادیں اس دور میں پڑی ہیں۔ تو نو انسانی فلسفیانہ طور پر عقل و منطق کے راستے میں سفر کرتے ہوئے اور یہ کہ جو فلسفے کی وادیوں میں غور و فکر کر کے جس جگہ پر پہنچ چکی تھی، اب ضرورت یہ تھی کہ اس سطح کی ہدایت ان کو دی جائے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں قرآن مجید، جب فلسفہ اپنے عروج کو پہنچا ہے، منطق اپنے عروج کو پہنچی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تاکہ وہ انسان کے عقل و شعور کی جو سیٹسفیکشن ہے اس میں اگر کوئی گتھیاں جو ہے وہ الجھ گئی ہیں تو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی یہ قرآن مجید ایک حل کے طور پر، ایک سولوشن کے طور پہ آیا ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوئی ہے قرآن مجید کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا اس زمین میں کام کیا وہ یہ بیان فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ یہ ہم سورہ حجر میں پڑھتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ الذکر جو قرآن مجید ہے، الذکر یہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلے والی جتنی کتب ہیں، جتنے صحیفے، ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، گویا اسے محفوظ کر دیا۔ تو ایک یوں سمجھیے کہ جو قادیانیوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے نا نبوت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، جو وہ مختلف اپنے دلائل دیتے ہیں، فرسودہ قسم کے دلائل، تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے جو بالکل عقلی و منطقی ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید میں مکمل ہو گئی یا نہیں ہوگی، تو اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا ہے، ہاں جی ہوگی مکمل۔ پھر یہ کہ پوچھا جائے کہ کیا قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں ہے، تو یہی کہتے ہیں محفوظ ہے۔ تو عقل اور منطق کی روح سے اب ثابت کیا جائے کہ پھر کس ہدایت کی یا کس نبوت کی اب ضرورت ہے، کہ جب ہدایت مکمل بھی ہو گئی اور ہدایت وہ محفوظ بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر عقلی اور منطقی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پھر کسی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ایک عقلی دلیل ہو سکتی ہے قادیانیوں کے حوالے سے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر۔ تو الہدا کے ضمن میں یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب دوسری جو بات ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ جو دین حق ہے یہ کیا ہے؟ دین حق اصل میں ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ صرف بک نہیں ہے، یہ دی بک ہے، یہ القرآن ہے، یہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جس سے نو انسانی اگر اپنا تعلق استوار کرے تو وہ ہدایت کے رستے پر چل پڑے گی، دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی اور آخرت تو سوکھی ہوگی۔ اس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ایک بیان فرمائی، بلکہ وہ تو قرآن مجید کے حوالے سے آئی ہے کہ یعنی من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کہ جو اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرے گا، اس کی طرف دعوت دے گا، اس کی طرف بلائے گا، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ہو گئی۔ تو وہ جو دین حق ہے وہ بھی دراصل اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو گویا جو اس دین حق کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرے گا تو اس کی آگے کی ساری منازل اللہ تعالیٰ آسان فرماتا جائے گا۔ اب یہ دین حق جو ہے اس کے ضمن میں سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی ایک ارتقا ہوا ہے۔ نو انسانی کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا تو وہ تو یوں سمجھیے کہ جو آج کل بھی ہم محاوروں میں سنتے ہیں کہ انسان پتھر کے زمانے میں تھا، غاروں میں رہتا تھا، وہ کچے گوشت کھانا اور یہ کہ اپنا سطر چھپانا، تو وہ بھی کوئی بڑے پتے لے کے، درختوں کے پتے لے کے ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرنا، سطر چھپانا، یہ انسان کا کام تھا۔ تو اور آغاز میں ہر انسان بالکل اکیلا تھا۔ پھر اس سے جب سلسلہ آگے بڑھا ہے، ارتقاء ہوا، تو پھر ایک قبیلہ وجود میں آیا کہ کچھ لوگ ہوئے، پھر ان کا ایک سربراہ بنا، تو ایک قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو تمدن آگے چلا ہے، تو تمدن کی پہلی شکل جو ہے وہ قبیلہ ہے، اور پھر وہ کچھ قبیلے مل کر ایک شہر بنا، وہ یعنی سٹی اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ پھر افلاطون کے ہاں آیا ہے، اور جو اس نے اپنی کتاب دی ریپبلک میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو
وہ تمدن کی ایک بنیاد ہمیں وہاں سے بھی ملتی ہے کہ وہ سٹی اسٹیٹس بنی، کچھ قبائل نے مل کر ایک شہر کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر میں یہ بات ملتی ہے کہ بڑی بڑی فصیلیں کھینچ لی جاتی تھیں. یہ فصیلیں آج بھی بہت ساری جگہوں پر جو کھنڈرات کے طور پر ہمیں مل جاتی ہیں، یا جو بھی اس کے سب کے مقامات ہوتے ہیں، پرانے تاریخی مقامات، ان میں نظر آتا ہے کہ کسی بھی شہر میں جب انٹر ہوا جاتا تھا تو فصیل حائل ہوتی تھی، قلعے بنائے جاتے تھے. تو یہ تصور تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ جب آگے وہ معاملہ بنا تو ایک امپورٹنٹ جو سوال آیا نو انسانی کے سامنے وہ یہ تھا کہ کچھ قبائل مل کر جب ایک تمدن کے اگلے سٹیپ پر جائیں گے تو اس کی بنیاد پھر کیا ہوگی. وہاں سے پھر وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین یا دستور، بے شک اس کی کوئی چھوٹی فارم ہی ہو، لیکن اس کا کانسیپٹ سامنے آیا. یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر 5 قبائل پہلے سے آباد تھے. 2 تو یمن سے آ کر نیچے سے آ کر اوپر آباد ہوئے ہیں، اوس اور خزرج، جو دونوں قبیلے بحیثیت مجموعی مسلمان بھی ہو گئے بعد میں، اور 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ 2 قبائل تو مسلمان ہو گئے، لیکن جو 3 قبائل تھے یہودی، یہ تو مسلمان نہیں ہوئے. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ مدینے میں اگر حملہ ہوا تو اس کا ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے، تو وہ کچھ کلوزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ طے کر لی. یعنی یہ کہ مسلمان بھی مدینے میں آباد ہیں اور یہودی بھی آباد ہیں، یہ کچھ قبائل ہیں، ان کے درمیان جو تعلق ہوگا، ان کی جو ڈیلنگ ہوگی آپس میں، ان کی جو ڈیلنگ اپنی اپنی ہے وہ تو چل رہی ہے کہ قبیلے کا سربراہ ہے وہ جو طے کرے گا وہی ہوگا، یعنی چیف آف دا ٹرائب وہ جو طے کرے گا وہی فیصلہ ہوگا. لیکن ان قبائل کا آپس میں کیا لنک ہوگا، یہ تمدن کی اگلی شکل تھی. اور اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک معاہدہ کیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آگے بڑھایا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ایک امپائر کا دور بھی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو سلطنت روما پوری موجود تھی، سینٹرل یورپ، یہ ٹرکی اور اس سے اوپر کا بہت سارا حصہ لیفٹ سائڈ پہ، یہ سارا اس سلطنت روما کا حصہ تھا. اور نیچے آئیں گے تو سلطنت سے فارس، جس کے 2 بڑے حصے اس وقت جو اب موجود ہیں، عراق اور ایران. تو یہ 2 بڑی بڑی امپائرز، بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں جن میں ظلم و ستم اور جو یعنی جبر جو ہے وہ بھی اپنی انتہا پر تھا. یعنی یہ وہی جبر ہے نا جو نو انسانی پر ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے. اور ہوتا کیا تھا کہ یہاں پر ایک بڑی امپائر ہے، اس کے نیچے وزراء ہیں، اور وزراء کے نیچے وہ جو منصبدار ہوا کرتے تھے، 10,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار. جب ضرورت پڑی ان لوگوں کو استعمال کیا اور کچھ ان لوگوں کے ذریعے لوگوں کو نیچے پیسہ بھی کچھ دیا، کچھ مراعات بھی دی اور اپنا نظام بھی چلایا. اور پھر یہ کہ جب امپائرز بنتی تھی تو وہ سارا ظلم و جبر وہ سب وہاں پر ہوتا تھا. اور یہاں پہ سلطنت روما ہو یا فارس ہو تو پورا وہ مشرق و مغرب کا سارا حسن ان امپائرز میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور جس کے دل میں جو آئے وہ کرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو مجموعی طور پر نو انسانی پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی بیخ کرنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو وہ ہدایت، وہ جو سولوشن ہے وہ صرف انفرادی زندگی کے لیے نہیں تھا، اس میں تو تھا ہی. یعنی عقائد کی اصلاح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادات کی اصلاح فرمائی، اسلام کا عبادت کا جو پورا ایک نظام ہے وہ دیا لوگوں کو. پھر یہ کہ جو رسومات ہوا کرتی ہیں کہ تہوار کیسے منائے جائیں، بچہ پیدا ہوگا وہ ہر جگہ ہر مذہب میں جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے، تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جانا ہے. پھر یہ کہ ہر انسان نے شادی بھی کرنی ہے، ہر مذہب میں شادی بھی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ایک ایونٹ ہے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر یہ کہ ہر انسان نے دنیا سے مرنا ہے، کوئی خدا کا انکاری تو ہو سکتا ہے، موت کا انکاری تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب مرنا ہے تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، وہ آخری جو رسومات ہوں گی کفنانے دفنانے کی. تو یہ سارا سولوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور نو انسانی کو یہ پرووائڈ کیا. اس سے آگے بڑھ کر جو اصل خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ ان تعلیمات کی بنیاد پر، وہ جو قرآن مجید کے طفیل ہمیں ملی، ان کی بنیاد پر ایک نظام زندگی بھی قائم کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیاست کس کی ہوگی، کس کی حکومت ہوگی، کون طے کرے گا معاملات کو،
اور یہ کہ لوگوں کے مابین حقوق و فرائض کا جو تصور ہوگا وہ کیا ہوگا، ایک فرد کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، یعنی فرد کیا اپنی جگہ پر بالکل آزاد ہو جائے گا اور ریاست بالکل چھوٹی بن کر رہ جائے گی، بالکل کمزور ہو جائے گی، یا یہ کہ ریاست ہی حاکم ہو جائے گی اور اپنا پورا زور افراد کے اوپر بھی رکھے گی، تو جس کے نتیجے میں جو انفرادی آزادی ہے وہ بھی معدوم ہو کر رہ جائے گی بالکل۔ تو ان دونوں کے مابین، ایک ریاست اور فرد کے مابین کیا تعلق ہے، اور یہ دونوں کس کے تابع ہوں گے، یعنی ان دونوں پر حاکم کون ہوگا؟ تو یہ بڑا اہم سوال تھا۔ پھر یہ کہ سرمایہ اور محنت، معاشی سطح پر آئیں تو سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ریشو پروپورشن ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی موجود ہے یہ مسئلہ۔ یہ جب سے کیپٹلزم کے نتیجے میں کمیونزم کیوں آیا، وہ ساری فساد کی جڑ یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا تو وہ محض اپنی عقل کی بنیاد پر، اور انسان جب ہر چیز کا سولوشن محض اپنی عقل کی بنیاد پر لے کر آئے گا تو لازماً ٹھوکر کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، اور جب انسان کوئی قانون بنائے گا تو لازماً وہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو وہ کوئی اوپر والا ہونا چاہیے کہ جس نے اس انسان کو بھی پیدا کیا، یعنی سرمایہ دار کو بھی پیدا کیا، مزدور کو بھی پیدا کیا، تو وہ حاکم اوپر جس کی اصل قوت، جس کے پاس اصل قوت ہے، وہ انسان کو ایک سولوشن پرووائڈ کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا۔ پھر یہ کہ میاں بیوی کے مابین فرائض کا کیا تعلق ہو، ریشو پروپورشن ہو، یہ سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج کی اصل جڑ اور بنیاد وہ تو ایک کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اور اس میں بھی ایک فرد، یعنی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو فرد اصل ہوگا مضبوط اپنی جگہ پر، اس کی بنیاد پر ایک خاندان وجود میں آئے گا، اور خاندان کی یعنی بہت سے خاندان کنبے ملیں گے تو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو فرد معاشرے سے اور معاشرہ فرد سے ہے، تو جتنے یہ مضبوط ہوں گے آپس میں، ان کے مابین ایک مضبوط تعلق ہوگا، تو اسی قدر معاشرہ بھی مستحکم ہوگا۔ جب معاشرہ مستحکم ہوگا تو ریاست مستحکم ہوگی۔ یہ وہ اس کا ایک آرڈر ہے، اس کو آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کے سامنے یا انسانوں کے سامنے واضح کیا۔ اور آج کے اس دور میں جو بہت بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ جو بگاڑ آیا ہے سماجی سطح پر، وہ یہی مسئلہ ہے۔ فیمنزم کی جو پوری تحریک ہے، اس کے پیچھے ساری فلسفی یہی ہے۔ جو فورتھ لیئر آف فیمنزم ہے یا تھرڈ لیئر، اس میں تو جو مین کا جو ورڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں، یہ فیمنسٹ خواتین یا فیمنسٹ یہ خواتین خاص طور پہ، کہ مین کے ورڈ کو ہی نکالو، اسی کو خرچ کے نکالو، ایریڈیکیشن اس کی ہونی چاہیے۔ تو اس قدر نفرت وہ پیدا ہو گئی ہے، اور بہرحال یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ مردوں نے ایکسپلائٹ بھی کیا خواتین کو، اور کچھ یہ کہ وہ یعنی شیطان نے آ کر اس میں ان کے ان مقاصد کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور استعمال بھی کیا۔ تو یہ جو سارا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یہ سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر، اس کا وہ سولوشن ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی صورت میں آ کر پیش کیا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جو بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اس کا سولوشن نو انسانی کے سامنے پیش کیا جائے۔ بہت بڑی خدمت آج کے دور میں اسلام کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے نو انسانی کے لیے کہ وہ سولوشن جس میں نو انسانی آ کر کے پھنس گئی ہے، وہ سولوشن پیش کیا جائے۔ اور اس کو جوڑ لیجئے سورہ فاتحہ سے بھی، کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلا۔ وہ ہدایت کا کس کے لیے مقصد کے لیے چاہیے؟ وہ ہدایت اصل میں یہ جو امبیلنس کریٹ ہو گیا انسان کی اجتماعی زندگی میں، خاص طور پر سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، اس کا سولوشن ہے کہ جس کے لیے انسان ہدایت مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کر میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے آگے اب رستہ واضح نہیں ہے، رستہ کلیئر نہیں ہے، تو اب تو میری مدد فرما۔ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے سورہ فاتحہ، اس کا جواب یہ دعا مانگی انسان نے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پر چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے کہ جو دیا ہے۔ تو یہ اہم مسئلے ہیں کہ جن کا سولوشن کی متلاشی ہے آج انسان اور انسانیت، اور وہ دین حق، وہ عادلانہ نظام جس کے پیچھے جس کی تلاش میں دنیا بھاگ رہی ہے، وہ ہے ہمارے پاس۔ اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہم مسلمان، اور نو انسانی کو وہ دے نہیں رہا۔ اور اندازہ لگائیے کہ کس قدر بڑے مجرم ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اگر ہم نے اس نو انسانی کے سامنے اس ماڈل کو، اس نظام کو پیش نہیں کیا ایک سولوشن کے طور پہ۔ اور
یہ مت سمجھیے کہ ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی بالکل ہی فرسودہ قسم کا یا کنزرویٹو قسم کا نظام ہے، نہیں، وہ آج کل کا ایک ماڈرن اسلامک سسٹم، آج کل کے جدید تقاضوں کے مطابق وہ نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک حل کے طور پر پیش کرنا ہے۔ تو جو بات ہمارے سامنے آئی ہدایت اور دین حق کے ضمن میں، یہ دونوں آپس میں گندے ہوئے ملے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید الہدا ہے، اسی کی بنیاد پر ایک نظام زندگی، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف وہ وجود میں آئے گا، اور اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، بالفعل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ محض تبلیغ نہیں تھی، بلکہ تبلیغ بھی تھی، اس سے آگے بڑھ کر اس نظام کا قیام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ پھر یہ کہ اب یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرض منصبی، یعنی جو موضوع ہے ہمارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے مظاہر جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ کل انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم فرمایا وہ تو عرب کی حد تک تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کل نوع انسانی کے لیے۔ تو ابھی وہ کار رسالت، منطقی طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ رسالت کی وہ ذمہ داری ابھی باقی ہے، وہ کام ابھی باقی ہے، وہ فرض ابھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں سے اتار کر امت کے کاندھوں پر ڈال دی، اور پھر اس کی گواہی بھی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر بیان فرمایا کہ انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامۃ، امت کی خیر خواہی نصح کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمہ، اور دور جاہلیت کے جتنے بھی پردے تھے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاک کر دیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو کوئی بھی یہاں موجود ہیں، اب ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں سے وہ ذمہ داری اتار کر بحیثیت مجموعی امت کے کاندھوں پر وہ ذمہ داری ڈال دی۔ تو رسالت کے منصب پر امت بحیثیت مجموعی اب فائز ہیں۔ اس زمین میں جو قرآنی آیات کے حوالے تھے وہ پچھلی نشست میں عرض کر دیے گئے تھے۔ تو وہ مشن ابھی باقی ہے، وہ جو کہا نا کسی نے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ پھر وہ نظام قائم ہونا ہے قیامت سے قبل، اور اس کے حوالے آپ کو قرآن مجید میں بھی یعنی بیشتر جگہوں پہ مل جائیں گے۔ یہ سورہ نور ہے، سورت نمبر 24 آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے عمل صالح کی روش اختیار کی، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ لازماً ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت ادا کی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ کہ تمہارے دین کو اللہ تعالیٰ زمین میں تمکنت عطا کر دے گا، یعنی اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہو جائے گی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہاری خوف کی جو کیفیت ہے جو اس وقت سب کی ہے مسلمانوں کی، تو اس خوف کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ جب نظام قائم ہو جائے گا خلافت کے نظام، اس کے بعد پھر وہ میری ہی عبادت کریں گے، یعبدوننی، پھر وہ میری عبادت کریں گے اور میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو قرآن مجید اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ بالفعل وہ نظام دنیا میں قیامت سے پہلے دوبارہ قائم ہونا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی آج قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئی کہ جس کا ذکر ایک تو آتا ہے یہاں پر اس میں یعنی سورہ صف میں بھی ذکر آیا، اور اس سے پہلے
ذکر آیا اس کا یعنی سورہ توبہ میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ جو 5 ادوار والی مشہور روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وہ ذکر آتا ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت باقی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ باقی رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا، پھر ثم تکون خلافۃ علی منہج النبوۃ، پھر خلافت علی منہج النبوۃ قائم ہوگی، یعنی نبوی طریق پر خلافت قائم ہوگی، یعنی یہ خلافت راشدہ کا ذکر ہے، تو فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی کہ جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ وہ 30 سال تک وہ قائم رہی۔ پھر فرمایا ثم تکون ملکا غاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم ہوگی، ملوکیت کا دور آئے گا، یہ بنو امیہ کی حکومت ہو یا بنو عباس کی حکومت، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی کہ جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا غاضا، پھر ایک جبری حکومت کا دور آئے گا، غلامی کا دور، کہ جس میں وہ جو مسلمانوں کی رئیس حکومت تھی وہ بھی پھر ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ یا حکومت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ خلافت تو نہیں تھی، سلطنت تھی، حکومت تھی، وہ دور بھی تھا کہ جو پھر ختم ہوا۔ 1924 میں آ کر وہ رئیس صحیح جو علامت تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، مصطفیٰ کمال اتاترک، اس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا انگریزوں کے ہاتھوں بک کر، تو وہ رئیس حکومت جو سمبل تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور بحیثیت مجموعی مسلمان ساری دنیا میں وہ کلونلائز ہو گئے، وہ غلامی کا دور کہ جب اب حکمران بھی مسلمان نہیں رہے، انگریز قابض ہو گئے مسلمانوں پر، اور یہ دور بھی حضور نے فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گا دور کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفعها اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر یہ دور بھی ختم ہونا ہے، یعنی یہی نہیں ہے کہ غلامی ہی چلتی رہے گی، یہ دور بھی ختم ہوگا، اور یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہونے پہ آیا ہوا ہے، اگرچہ کہ یہ پروسیس ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قوموں کی زندگی میں عروج و زوال کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ 50-60 سال میں کوئی تبدیلی آ جائے، عرصہ لگتا ہے، کافی عرصہ لگتا ہے، تو لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان وہ جو کولونیل رول تھا بحیثیت مجموعی ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر، وہ بستر اس کا لپیٹا گیا ہے، وہ ختم ہوا، اس کے نتیجے میں ایک اور غلامی آئی ہے، وہ معاشی غلامی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان پھر جکڑے گئے، بلکہ مسلمان کیا ساری دنیا جکڑی گئی، وہ تو چند حکمران ہیں، چند خاندان ہیں کہ جو ساری دنیا پر حکمران ہیں اس وقت، اور اس کے پیچھے بھی وہ یہودی، وہ جتنی بھی آرگنائزیشن بنی اس قسم کی NGOs بنی، ان سب کے ٹرسٹیز کون ہیں؟ یہودی ہیں پیچھے، تو ان کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، تو ان یہودیوں نے کیا عیسائی، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا کوئی اور، تو سب کو اپنے وہ جھنڈے تلے انہوں نے وہ کولونلائز کر کے رکھ لیا معاشی طور پر، وہ براہ راست اب غلامی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پر ان کے لوگوں، اپنے لوگ انہوں نے بٹھائے کہ جن کے ذریعے سے وہ یعنی معاشی طور پر جکڑ بندیاں ایسی کر دی کہ کنٹرول کیا، وہ کر رہے ہیں اب ساری دنیا کو، لیکن بہرحال یہ دور بھی اب ختم ہونا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہج النبوۃ، پھر خلافت کا دور آئے گا لوٹ کر نبوی طریقے پر۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی، سکوت اختیار فرما لی، یعنی اس کے بعد پھر کیا وہ خلافت راشدہ کا دور، جب خلافت کا دور، اب جب دوبارہ خلافت آئے گی، وہ دور جب ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد سکوت ہے، یعنی پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ 5 ادوار والی بڑی اہم روایت ہے، یاد بھی ہونی چاہیے ہم سب کو، اور جتنی زیادہ سے زیادہ اس بات کو، اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلانا چاہیے۔ تو وہ دور ابھی پھر آنا ہے۔ اور ایک اور روایت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان اللہ زوالی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا، فرائیت مشارقہ و مغاربہا، میں نے زمین کے تمام مشارق اور تمام مغارب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی حکومت ان قریب اس سب پر قائم ہوگی جسے میرے لیے لپیٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا۔ تو تمام مشارق، تمام مغارب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا پر اسلام نے غالب ہونا ہے،
پوری دنیا پر. تو اب جو خلافت کا نظام آئے گا, جو حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کی, جو اسلامی نظام آئے گا, ایک ماڈریٹ اسلامی نظام, ایک ماڈرن اسلامک سسٹم, وہ گلوبل ہوگا. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یوں سمجھیے کہ دنیا کو بھی گلوبل ولیج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ خلافت کا نظام اب گلوبل ہوگا. تو لے کر اللہ تعالیٰ دنیا کو ارتقاء کے نتیجے میں ادھر ہی لے کے جا رہا ہے. یہ جو ایوولوشن ہو رہا ہے یعنی سماجی سطح پر, یہ تمدن میں ارتقاء ہو رہا ہے, یہ جو ایوولوشن ہو رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بالفعل تیار ہی اسی کے لیے کر رہا ہے کہ یہاں پر اب گلوبل اسلامی نظام قائم ہوگا. دیکھنا یہ کہ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں, بظاہر نظر آتا ہے کہ مایوسی ہے, اندھیرے ہیں, اندھیرے در اندھیرے ہیں, مسلمان ساری دنیا میں پس رہے ہیں, لیکن امید کس سے پیدا ہوگی؟ ایک امید بھی تو قائم رکھنی ہے نا. پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. وہ امید قائم ہوگی قرآن مجید کے سورہ کبریٰ کو جوڑ کر جو نتیجہ نکلا گیا اس سے. وہ امید قائم ہوگی ان احادیث کو سامنے رکھنے سے. یہ وہ غذا ہے بندہ مومن کے لیے کہ جس کو ہم اپنا, جس کے ساتھ تعلق استوار رکھیں گے تو وہ امید ہماری قائم رہے گی. تو وہ امید برقرار رکھنی چاہیے. جیسے اقبال نے کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر نغمہ توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو انشاءاللہ وہ دور آنا ہے دوبارہ. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو وہ دور آئے گا دوبارہ. تو مایوسی ہے, حالات ہیں ایسے, لیکن یہ کہ ان تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا. جیسے وہ بات اقبال نے کہی کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ کا ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو ہٹ کا پکا ہونا, رائے کا پکا ہونا, جازم ہونا اپنے مقصد پر. کہ آندھیاں چل رہی ہیں, آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں. تو آندھیاں ہیں, طوفان ہیں, مسلمان ساری دنیا میں پس رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ پس کیوں رہے ہیں. اس مقصد کو چھوڑا ہے, اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈالا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی اس کو بھول گئے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا ہے, اور ہم کفار سے بڑھ کر یہود اور ہنود کے وفادار بنے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پس پش ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اس کے نتیجے میں سزا آئی, اور اس سزا کے اول درجے میں جو مستحق تھے, یہی بات ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ قریباً 30-40 سال بتکرار یہ بات کہتے رہے کہ سب سے بڑے مجرم مسلمانوں میں وہ عرب ہیں. اور 2010 میں ان کا انتقال ہوا, 2011 میں وہ عرب اسپرنگ آیا, اور اس عرب اسپرنگ کے نتیجے میں جو پھر ہوا عربوں کی شامت, اور یہ ابھی مزید کوڑے ان پر برسنے عذاب کے. اور اس کے بعد مجرم نمبر 2 وہ ہم مسلمانان پاکستان. ہم نے ملک لیا تھا اسلام کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں, یہ انگریز تو یہاں سے جا رہا ہے, انگریز چلا گیا تو وہ ہندو کے حوالے کر جائے گا ہمیں, اور ہندو پر ہم نے حکومت کیا 800 سال یا 1000 سال. تو اس کے اندر ایک نفرت ہے, اور اس نفرت کا بدلہ اس نے ہم سے لینا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس ہندو اور انگریز ان کی دوہری غلامی سے نجات عطا فرما. عالمی اسباب میں کوئی سبب یہ نہیں تھا کہ جس پر پاکستان بن سکتا. غیبی مدد سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور پاکستان جیسی نعمت سے نوازا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا, نہرو کے ساتھ ذاتی مراسم تھے, اور جو قائد اعظم سے محمد علی جناح سے شدید نفرت کرنے والے یہ لوگ, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی. اور ہم نے کیا مانگ کر لیا تھا یہ ملک کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ملک ہمیں دے دیا تو ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تو بخلوا بہ, بخل سے کام لیا, وتولوا, مڑ گئے, ہم منہ پھیر لیا ہم نے, وہم معرضون, ہم تھے اعراض کرنے والے. تو وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ منافقت ایک ہم پر مسلط کر دی مجموعی طور پہ. بحیثیت مجموعی پوری پاکستانی قوم ایک منافق قوم ہے, وہ ساری جو نشانیاں منافق کی وہ بحیثیت مجموعی ہمارے اندر موجود ہے. پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے ایک دھچکا لگایا. وہ دھچکا یہ تھا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا,
کہ شاید کہ سنبھل جائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ سنبھل جائیں، لیکن ہم نہیں سنبھلے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں سے نوازا، ایٹم بم جیسی نعمت ہمیں دی۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی جائیں نا کہ نعمتیں کتنی ہیں، کس چیز کی کمی ہے اس ہمارے ملک میں۔ تو پاکستان کا بن جانا معجزہ، اس کا اب تک کا باقی رہ جانا بھی معجزہ ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کوئی ظاہر نہیں کی۔ تو نمبر 2 مجرم ہم ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو وہ سایہ ہے وہ ہم پر آیا کیا آیا، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ قوم یونس والا جو ایک یوں سمجھیے کہ جو ایک ایسکیپ اگر ہمارے پاس کوئی موجود ہے، کوئی وے آؤٹ اگر ہے، تو ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جوڑیں، ہم اس مقصد کو پہچانیں۔ یہی ہے وہ تکمیل نبوت اور رسالت کا عملی نظر کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ وہ جو الہدیٰ اور دین حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامیں اور اس کی جانب، اس کے قیام کی جانب عملی طور پہ پیش رفت کریں، اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ اور اجتماعی توبہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ کہیں کا پاکستانی قوم کہیں باہر نکلے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ بھی ہے، وہ بھی کریں۔ اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جرائم ہم نے کیے ہیں قومی سطح پر، ان کو عملاً چھوڑیں، ان کو ختم کریں، اور ان کو ختم کر کے جو اصل جو سولوشن ہے جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اس کو قائم کرنے کی جانب عملاً پیش رفت کریں۔ یہی ہمارے ان جرائم کے حوالے سے، ان گناہوں کے حوالے سے کفارہ ہوگا، اور شاید کہ یہی ادا ہماری اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور جو دنیا میں بھی ہماری فلاح اور نجات کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں بھی جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے سے انکاری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے، ان حالات سے ہمیں بچائے۔ تو آج سنبھلنے کی ضرورت ہے، آج اپنی روش ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے کہا گیا کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شاہ ربی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں عزم مصمم کیجئے کہ جو مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نتیجے میں اس کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں۔ اب وہ نظام قائم کیسے ہوگا، اس کی پوری ایک میتھڈالوجی ہے جو ہماری اگلی نشستوں میں انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔